अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने नोट किया होगा, हम तो वैसे नोट करते रहते हैं, जो आपकी तरफ से रिस्पांस आ रहा है ना, इतना ज़बरदस्त है। चंद दिन पहले मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, तो वहाँ मेरे कुलीग्स ने भी बहुत हौसला अफजाई की, हमारे ऑफिसर्स ने हमारी हौसला अफजाई की, और रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की जो सोशल मीडिया के हवाले से जो परफॉर्मेंस है, इसे सुपर कहा गया, यहाँ तक कि नंबर 1 कहा गया। तो उसमें जो आपका रिस्पांस है ना, वो हमारी हौसला अफजाई करता है। तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ ज़िंदगी के जो शोबा जात है, वहाँ से हम शख्सियात को यहाँ जहमत दें, उनसे इंटरेक्ट करें और फिर आप तक वो पहुँचाएं। तो आज की जो शख्सियत हैं वो भी बहुत काबिल कद्र और काबिल तारीफ़ हैं। सेल्स टैक्स उनका शोबा रहा है, सीनियर ऑफिसर रिटायर हुए हैं, मगर वो आप सबको और हमको ना बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देते रहते हैं। तो सेल्स टैक्स के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। आप सेल्स टैक्स ऑफिसर रिटायर हुए हैं, राना शबीर अहमद साहब। सर खुश आमदीद। थैंक यू जी, बहुत कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताइए कि रिटायरमेंट की ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है, क्योंकि मैं भी अब रिटायर होने वाला हूँ। ऐसा है जी कि जो रिटायरमेंट की ज़िंदगी में मज़ा आ रहा है वो नौकरी में नहीं था। चलें, ये तो असल अच्छी मज़ा ही रिटायरमेंट के बाद आता है। मेरा ऑफिस है, जबरदस्त। SLA एसोसिएट के नाम से मेरी फर्म है, अच्छा सर। और अब मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ 10 मिनट बैठूँ या 10 घंटे बैठूँ, सही। ना जाऊँ चला जाऊँ, बंदे बैठे हैं, काम हो रहा है। और ये जो पाबंदी, जॉब में पाबंदी थी कि आपने 9 बजे आना है, 5 बजे तक वहाँ रहना है, और ये पाबंदी अब नहीं है। तो असल मज़ा रिटायरमेंट के बाद आता है। बस ठीक है जी, मुझे पता होता तो मैं वक्त से पहले रिटायर हो जाता, लेकिन मजबूरी है, अब जून में रिटायर होना है। ये बहुत, और फिर बंदा एक्टिव भी रहता है। रिटायरमेंट के बाद घर से निकलना और कोई काम करना सर बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी। जो आप कर सकते हैं, जो आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक काम करें, आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और बंदा खुशगवार भी रहता है। बहुत प्यारी बात सर आपने की, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी, इससे पहले कि हम फोकर तैयारों की तरह ग्राउंड हो जाए, हाँ, हम एक्टिव रहें। और देखिए आप मुझे 10 साल हो गए रिटायरमेंट हुए, 78 और सर लगता नहीं है एज है, और मैं 10-11 बजे घर से निकलता हूँ, बस दफ्तर बैठे, गपशप लगाई, काम किया अपना, और काम वही है जो मैं 35 साल डिपार्टमेंट में करता रहा हूँ, वही शोबा मेरा। माशाल्लाह। वो मेरे लिए वो उसका कोई इशू नहीं है। जो 45 साल होगा मुझे एक ही शोबे में, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। लोगों के लिए टैक्स एक मसला है, टेक्निकल जॉब है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है सर आज हमने करने जी हैं। जी जी, हाँ सेल्स टैक्स आपका शोबा जी खसूसियत के साथ, जी जी यूं तो आप इनकम टैक्स के जी, हवाले से भी इनकम बड़े टैक्स भी आप देखते हैं। हाँ, सर हम मुख्तलिफ अशिया में, ख़रीद व फरोख्त में, या किसी होटल में जा रहे हैं, या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं माल में कि जहां हमने चीज़ें लेनी हैं, तो सेल्स टैक्स देते हैं। सही। और बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं होता कि ये सेल्स टैक्स जो ऑलरेडी हम दे रहे हैं, ये हमसे क्यों लिया जा रहा है। तो इस हवाले से हमें क्लियर कीजिए, हमें और सुनने और देखने वालों को, कि सेल्स टैक्स की अदायगी करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। देखिए बात ये है कि जो सेल टैक्स है ना, इसको कहते हैं कंज्यूमर टैक्स। ये उस बंदे ने टैक्स देना है जिस बंदे ने उस चीज़ को इस्तेमाल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि शुगर मिल्स हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, ये 1 अरब एक साल में, या 80 करोड़ 90 करोड़ इतना टैक्स इनका बनता है एक साल का। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये अपनी जेब से 1 रुपया अदा नहीं कर रहे। जो शुगर मिल 80 करोड़ टैक्स दे रही है सेल टैक्स, वो मैं चीनी खरीदता हूँ, एक ट्रक मैंने चीनी का खरीदा, वो कहता है जी 50 लाख है इसकी कीमत, 10 लाख इस पर टैक्स है, 60 लाख मुझे दे दें, और मैं वो 60 लाख उसे देता हूँ, वो 10 लाख गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा देते हैं। तो अपनी जेब से वो 1 रुपया भी जो है सेल टैक्स अदा नहीं करता। वो हमसे कंज्यूमर ने करना है अदा, वो हमने देना है। हमने देना है वो टैक्स।
تو اس سے ہم بچیں کس طرح؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیلز ٹیکس جو ہے نا، اس کا ایک پرسیپشن یہ ہے ہماری سوسائٹی میں بنی ہوئی کہ جی ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا جی بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قانون پہ عمل کرنے سے بندہ بڑی آسان زندگی اور اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ سیل ٹیکس میں آنے کے فوائد یہ ہیں کہ جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے اس پہ 4% فردر ٹیکس بھی ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ 18% اسٹینڈرڈ ریٹ ہے سیل ٹیکس کا، 18% اس نے وہ دیا، 4% اس نے فردر ٹیکس دیا۔ جو نان فائلر ہے، نہیں، میں ابھی نان فائلر ہے وہ انکم ٹیکس کا، میں آپ کو انکم ٹیکس کا بھی بتاتا ہوں بعد میں۔ صحیح صحیح، سیلز ٹیکس میں یہ ہے کہ سیلز ٹیکس ہے مینوفیکچرر پہ، فیکٹری والے پہ، امپورٹر پہ ہے، ڈسٹریبیوٹر، ڈیلر، ہول سیلر، اس پہ ہے، صحیح، یا ان دکانوں پہ ہے جو ٹائر 1 میں آتی ہیں، جیسے یہ چین ہے سٹورز کی اور اس طرح کی دکانیں جو ہیں، یا جن کا بجلی کا بل 12 لاکھ سے زیادہ ہے، صحیح، وہ آتی ہیں سیل ٹیکس، سیلز ٹیکس، سیلز ٹیکس میں۔ اب اگر یہ جو کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں نا، اگر یہ لوگ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہوتے، ایک ڈسٹریبیوٹر ہے فار ایگزامپل، وہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہوتا، تو جو مینوفیکچر اس کو مال دے گا یا جو امپورٹر اس کو مال دے گا وہ سے 18% بھی لے گا اور 4% فردر ٹیکس بھی لے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسی کی فیکٹری ہے اور وہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ جو مال لے گا، را مٹیریل جس سے وہ آگے چیز بنائے گا، وہ اس کو مال دینے والا جو رجسٹرڈ پرسن ہے وہ 18% بھی لے گا، 4% بھی لے گا۔ اب اس کا انڈسٹریل کنیکشن ہے، انڈسٹریل کنیکشن پہ اسے کتنا لاس ہو رہا ہے جو وہ دیکھتا نہیں، وہاں خانے بنے ہوئے ہیں، وہ 18% سیل ٹیکس دے گا، انکم ٹیکس بھی دے گا، پھر ایک ایکسٹرا ٹیکس ہے وہ 17% اور دے گا، پھر فردر ٹیکس ہے وہ 4% دے گا، 4 اور 17 21 اور 18 39، 39% بجلی کے بل پہ وہ انڈسٹری والا دے گا جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے، یا وہ ایک ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں ہے۔ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے لیکن اس نے ریٹرنیں نہیں داخل کی، 2 ریٹرنیں اگر کنزیکٹو داخل نہیں کرتا تو سی بی آر اس کو نان ایکٹیو کر دیتا ہے، نان ایکٹیو کر دیں، نان ایکٹیو کر دیتا ہے تو پھر سارے ان رجسٹرڈ کے قوانین اس پہ لگ جاتے ہیں، یعنی وہ مال لے گا تو 4% بھی دے گا، اگر بجلی کا بل ہے تو اس پہ 21% اور دے گا۔ تو اس واسطے سیل ٹیکس کا فائدہ یہ ہے کہ سیل ٹیکس میں یہ جو میں نے کیٹیگریز بتائی ہیں، یہ لوگ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو ایک تو ان کو 4% بچ جاتا ہے، بچت ہو جاتی ہے، بچت ہو جاتی ہے۔ صحیح، انڈسٹری والا بندہ ہے تو اس کو 21% بجلی کے بل پہ ایکسٹرا ٹیکس اور فردر ٹیکس نہیں دینا پڑتا، وہ صرف 18% دے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اگر ایکسپورٹ کرتا ہے، فرض کرو اس نے کپڑا ایکسپورٹ کیا، اب جب اس نے کپڑا خریدا اس پہ جتنا اس نے سیل ٹیکس ادا کیا، جب وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو ایکسپورٹ پہ ٹیکس ہے 0، جتنا اس نے ادا کیا وہ سارا اس کو ریفنڈ مل جاتا ہے۔ زبردست، فرض کرو 1 کروڑ کا اس نے کپڑا خریدا، 1.25 کروڑ کا آگے بیچا، وہ اس کو 1 کروڑ 1.25 کروڑ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے چونکہ ایکسپورٹ کیا، اور جو 1 کروڑ اس پہ اس نے ٹیکس ادا کیا ہے وہ اس کو ریفنڈ مل گیا۔ صحیح، ایک بات ہو گئی یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو ریبیٹ بھی ملتا ہے کسٹم میں، اس کی مختلف ریشوز ہیں، وہ ظاہر ہے وہ یہ ملک کے لیے چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے، زر مبادلہ آ رہا زر ہے، مبادلہ آ رہا ہے تو اس کو کسٹم سے ریبیٹ ملتا ہے، صحیح، انکم ٹیکس سوری یہ کیا سیل ٹیکس Sales سے اس tax. کو ریفنڈ ملتا ہے۔ اچھا، یہ سارے جو اس کو سہولتیں ہیں یہ ملتی ہیں جب وہ رجسٹرڈ ہو، اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر یہ ایک تو اس کو سہولتیں نہیں ملتی۔ اچھا، اب سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہ ہونے کا نقصان کیا ہے؟ یہ بنیادی سوال بنتا ہے۔ ہاں نہیں، نقصان اس کا یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ
جب بھی چیک کرے گا وہ دیکھے گا کہ یہ بندہ لائبل ٹو بی رجسٹرڈ تھا اور یہ رجسٹرڈ نہیں ہوا، تو ڈپارٹمنٹ اگر چاہے تو اس کا پچھلے 5 سال کی سیل جو انکم ٹیکس کی ریٹرن سے بھی مل جاتی ہے، وہ لے کے اس پہ 18% 17% جو بھی اپلیکیبل ریٹ تھا اس پیریڈ میں، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے نا؟ جرمانہ علیحدہ ہے۔ اچھا۔ ایک تو فرض کریں ایک بندے نے 1 کروڑ کی فرض کرو سپلائی ہے 1 سال کی، اس کی ابھی 1 سال سے اس نے کام شروع کیا، وہ رجسٹرڈ نہیں ہوا، تو ڈپارٹمنٹ اس پہ 18% تو لگا دے گا، وہ 18 لاکھ وہ لگ گیا۔ یہ لگ گیا جی۔ 2% ڈیفالٹ سرچارج ہے پر منتھ، وہ جب تک 18 لاکھ کی پیمنٹ نہیں کرے گا یہ ڈیفالٹ سرچارج لگتا رہے گا، 2% جو ہے، 2%۔ اور چونکہ بات کروڑوں اور اربوں میں ہوتی ہے، وہ بات کروڑوں اربوں میں ہوتی ہے انڈسٹری کی، اس لیے نقصان بھی پھر نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر تیسری بات یہ ہے، ایک تو یہ ہو گئی، پھر یہ جو وہ مال خریدے گا اس کو ہم کہتے ہیں ان پٹ ٹیکس، جو پرچیز پہ ٹیکس ہے سیل ٹیکس، اس کو ہم ان پٹ ٹیکس کہتے ہیں۔ وہ ان پٹ ٹیکس کلیم کر لیتے ہیں جب آؤٹ پٹ ٹیکس، سیل پہ ٹیکس جو اس کو آؤٹ پٹ ٹیکس کہتے ہیں ہم، وہ اس میں سے مائنس کر لیتا ہے۔ فرض کرو ایک بندے نے مال خریدا 1 لاکھ روپے کا، بیچا 1,05,000 کا، تو 1,05,000 یہ 1 لاکھ کا مائنس ہو جائے گا، صرف 5,000 پہ اسے ٹیکس دینا پڑے گا۔ یعنی اتنی آسانی ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی کہ اس کو جو اس نے پرچیز پہ دیا ٹیکس وہ مائنس کر کے باقی پہ ٹیکس دینا ہے، یعنی 5,000 پہ۔ اور اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اسے 1,05,000 پہ دینا پڑے گا، ان کیس آف اگر ڈپارٹمنٹ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی انویسٹیگیشن ہو گئی تو 1,05,000 پہ دینا پڑے گا ان رجسٹرڈ کو، اور اگر وہ رجسٹرڈ ہے تو اس کو 5% پہ دینا پڑے گا۔ اور یہ ٹیکس بھی گاہک سے لینا ہے، خود اپنی جیب سے نہیں دینا، جو 5,000 ہم سے لینا ہے، وہ ہم سے بالکل کنزیومر سے لینا ہے۔ اب جب اپنی جیب سے نہیں دینا، اچھا اب کنزیومر دے گا اس وقت جب ہم رجسٹرڈ ہوں گے۔ میں اگر ان رجسٹرڈ ہوں تو میں تو انوائس سیل ٹیکس ہی نہیں کاٹ سکتا، تو میں کیسے ٹیکس کلیکٹ کروں گا؟ میں جب سیل ٹیکس کی انوائس کاٹ ہی نہیں سکتا تو گاہک مجھے کہے گا مجھے تو بل دیں، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، بھئی آپ تو رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ جب میں انوائس کاٹوں گا تو میں کہوں گا یہ آپ کو 1 لاکھ کا میں نے مال دیا، اس پہ 18,000 یہ ٹیکس ہے، 1,18,000 مجھے دے دیں۔ وہ مجھے 1,18,000 دے کے اپنا مال لے جائے گا۔ صحیح۔ یہ ساری جو ایڈوانٹیجز ہیں یا سہولتیں ہیں یا فائدے ہیں، یہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونے کے ہیں، اور اگر رجسٹرڈ نہیں بندہ ہوتا تو وہ تو مصیبت میں آ جائے گا جب بھی پکڑا گیا۔ پھر یہ ہے کہ ڈر کے باغ کرے گا، جھوٹ بولے گا، دیکھیں بہانے بازی کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہے وہ 2 کام نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جب بندہ ان رجسٹرڈ ہے وہ دھوکہ بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، سپریس بھی کرے گا اپنی سپلائیز کو، جب پکڑا جائے گا تو اسے سہولت کوئی نہیں ملے گی، ڈر کے کام کرے گا۔ بندہ ٹیکس میں آ کے دلیر ہو کے کام کرتا ہے، جب ٹیکس ہی دوسرے نے دینا ہے تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے سوسائٹی میں، ٹیکس میں نہیں آنا، سیل ٹیکس میں آ گئے اور محکمہ چیک کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ محکمہ چیک کرتا ہے، کرتا رہے، اس کی تو ڈیوٹی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، آپ تو اپنی ڈیوٹی پوری کرو۔ اور چیک بھی سال 2 4 سال بعد کبھی ایک آدھا ہوتا ہے، اتنا زیادہ فیکٹریاں ہوتی ہیں اور کاروبار ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے ٹیکس لینا ہے کنزیومر سے، آپ کنزیومر سے لیں اور جمع کرائیں۔ صحیح بات۔ آپ کو ڈر خوف اس وقت ضرور ہوگا کہ آپ کنزیومر سے لے کے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، گورنمنٹ کے گھر جمع نہیں کراتے، پھر تو آپ کو ڈر لگے گا، کیونکہ بھئی گورنمنٹ کا پیسہ تھا میرا، صحیح، میں نے امانت دی آپ کو کہ یہ 18,000 لاکھ پہ سیل ٹیکس ہے، یہ آپ میرے سے لیں اور آپ نے جمع کرانا ہے۔ آپ نے امانت میں خیانت کی، اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور وہ آگے شو نہ کیا۔ ریٹرن میں ہر مہینے اس کی سیل ٹیکس کی ریٹرن ہم فائل کرتے ہیں،
جس میں ہم بتاتے ہیں کہ اس ٹیکس پیئر نے اتنا پرچیز کیا، پرچیز پہ اتنا ٹیکس تھا، اتنا اس نے سیل کیا، سیل پہ اتنا ٹیکس تھا. اب پرچیز والا ٹیکس سیل سے مائنس کر کے باقی اس کا پے ایبل بنتا ہے. اچھا رانا صاحب، چونکہ آپ اس شعبے سے متعلق ہیں جی جی اور بہت امپورٹنٹ آدمی ہے اس حوالے سے، بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کا، جی آفٹر ریٹائرمنٹ بھی آپ لوگوں جی کو مشورے دیتے ہیں اچھے ہاں جی اچھے، ہاں جی اور گر بھی سکھاتے ہیں ان جی کو ان کے فائدے کے لیے، جی جی اور اس میں ملک کا فائدہ بھی ہے. جی تو ایک عام ٹینڈنسی کیا ہے، لوگوں کو اس بارے میں آگاہی ہوتی ہے یا وہ انجانے میں ایسا کر بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا، مسکنسیپشن نے سوسائٹی کو بہت خراب کیا ہوا ہے. یہ ٹیکس نیٹ میں آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ٹیکس نیٹ میں آ گئے تو کیا ہو جائے گا. حالانکہ ٹیکس نیٹ میں آنے سے ہی فائدہ ہے. جی بالکل. ہاں جی. اور وہ اب اگر نہیں آتے تو اس کا نقصان ہے. اب یہ جن کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ساری مسکنسیپشن پھیلی ہوئی ہے. ادروائز اس میں سیل ٹیکس نیٹ میں آنے کا ہی فائدہ ہے، اس میں نقصان کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا آپ، ایک لے مین بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب میں نے ٹیکس دوسرے سے لے کے جمع کرانا ہے میرا کیا نقصان ہے. میں نے آپ کو ایگزامپل بتائی ہے سیمنٹ فیکٹری کی، شوگر مل کی، ٹیکسٹائل مل کی، کہ ٹیکس کتنا سال کا پے کرتے ہیں، 80 کروڑ، 90 کروڑ، 1 ارب، 2 ارب، لیکن پریکٹیکلی 1 روپیہ اپنی جیب سے نہیں دیتے، کنزیومر سے لے کے دیا ہے. رانا صاحب، آپ نے بہت ہی مفید باتیں جی سیلز ٹیکس کے حوالے سے بتائی، اور یقیناً ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو اس سے استفادہ ہوگا، جی جی اور وہ اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں گے. اس میں خود ان کا بھی فائدہ ہے اور ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے. میں اس میں تھوڑا سا انکم ٹیکس کا بھی تھوڑا سا بریف کر دوں. جی پلیز. کہ انکم ٹیکس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ NTN ہولڈر نہیں ہے اور وہ کوئی چیز بھی خریدتا ہے تو ڈبل اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. کوئی وہ پلاٹ لیتا ہے، گاڑی لیتا ہے، باہر کوئی سفر کرتا ہے تو اس کو وہ ڈبل ٹیکس دینا پڑتا ہے. اب ملازم جو امپلائی ہیں ان کا ایٹ سورس انکم ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے. اگر وہ NTN لے کے ریٹرن جمع کرائیں، رجسٹرڈ ہوں، اور انہوں نے گورنمنٹ کو جو دینا ہے وہ تو ان کا کٹ گیا، ان کو کوئی نقصان نہیں رجسٹرڈ ہونے میں. صرف وہ یہ ہے کہ اپنا رجسٹرڈ ہوں، اور پھر جو بھی چیز خریدیں گے، فرض کرو نان فائلر جو ہے وہ اگر بینک سے 50,000 سے زیادہ کا کوئی رقم نکلواتا ہے تو 6.6% یعنی لاکھ پہ 600 روپے کٹوتی ہوگی، اس کی کٹوتی ہوتی ہے. صحیح. فائلر کی نہیں ہوتی. اسی طرح سے کوئی بھی باقی جتنے ریشو ہیں انکم ٹیکس کے، وہ نان فائلر پہ یا نان NTN ہولڈر پہ ڈبل ہے. اور آج کی رانا صاحب تازہ خبر ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 لاکھ اور لوگوں کو جی جی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. تو اس میں ملک کا ہی فائدہ، ہم سب کا جی فائدہ. ملک کا فائدہ ہے. اور میری سمجھ میں تو یہ مطلب ابھی جتنے ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں نا، انکم ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں، اتنے ہی اور ہونے چاہیے، ڈبل ہونے چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے. تاکہ مطلب تھوڑے تھوڑے پیسے بھی اگر اکٹھے کریں گے تو ملک میں تو کافی پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، خوشحالی آئے گی، آسانیاں پیدا ہوں گی، آسانی ہوتی ہے. سارا جو سکول اور کالج اور ہسپتال اور سڑکیں اور مختلف رفاہی ادارے اور ڈیفنس بارڈر پہ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ سارا جو پیسہ لگ رہا ہے یہ ٹیکس سے ہی لگ رہا ہے نا. جی بالکل. تو ٹیکس اگر دیں گے نہیں ہم تو یہ ادارے کیسے چلیں گے. رانا صاحب سچی بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے، اور یہ سیلز ٹیکس کے حوالے سے جو تھوڑی سی ایک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے اور اس سے ہمارا بھلا ہو سکتا ہے، تو وہ آپ نے کلیئر کر دی. ہم اسٹیشن ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد اقبال صاحب کے بہاف پہ آپ کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. بہت مہربانی. جی دوستو، اسی پر آج کی پوڈ کاسٹ سروس مکمل ہوتی ہے، اور ہماری پوڈ کاسٹ ٹیم عامر رضا، رئیس عباس اور اسامہ مختار کے ساتھ ریاض میلسی
آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.